बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जनाब एक नया टैक्स जो गवर्नमेंट ने अप्लाई किया है उसको डिस्कस करते हैं। जो प्रॉपर्टी की फ़रोख्त पे लगाया गया है, यानी सेलर ने जो फ़रोख्त करने वाला है उसने ये टैक्स अदा करना है। इस टैक्स का नाम है 7E। आप लोगों ने भी इसको सुन रखा होगा। काफ़ी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं इसके ख़िलाफ़, स्पेशली जो प्रॉपर्टी डीलर्स साहिबान हैं उनकी तरफ से, क्योंकि उनका कहना है कि हमारा ऑलरेडी कारोबार काफ़ी सफ़र कर रहा है और इसकी वजह से मज़ीद नुकसान हमें हो रहा है और होगा। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ जो नया सर्कुलर आया है इसके हवाले से, प्लस जो 7E है उसमें क्या कुछ लिखा गया है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, वो भी मैं आपके सामने रीड आउट करता हूँ। इसमें यह भी बता दूँ कि इसको चैलेंज किया गया था 2022 में, क्योंकि ये ओरिजिनली 2022 में आया था। तो इसको लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट दोनों में चैलेंज किया गया। उसमें जो फ़ैसला जाते हैं वो भी मैं आपके सामने डिस्प्ले करूंगा। तो इसकी तरफ आते हैं। जो नया सर्कुलर आया है वो क्या है। यहाँ एक और भी बात वादे कर दूं कि क्योंकि ये एक मुकम्मल तौर पे न्यू लॉ है जिसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं इस वक्त। आपको जो टैक्स कंसल्टेंट्स हैं उनकी ज़ुबानी मुख्तलिफ इसके ऊपर राय मिलेंगी, मुख्तलिफ अंदाज से हर कोई इसकी तशरीह कर रहा है। और जो FBR के ऑफिशल्स हैं वो ख़ुद भी इसमें सर्टन नहीं है कि इसको हमने आगे कैसे लेके चलना है। हो सकता है कि मुस्तकबिल करीब में ही इसको ख़त्म किया जाए या इसमें मेजर तब्दीलियां की जाएं। तो आते हैं जनाब इसमें जो सर्कुलर है वो क्या है। तो ये जनाब सर्कुलर 21 जुलाई को आया है 2023 में। अब इसमें ये सबसे पहले बताया गया है कि 236C ये वो टैक्स है जिसे गेन टैक्स कहते हैं। गेन टैक्स 3% है अगर आप फाइलर हैं, और यही गेन टैक्स 6% है अगर आप नॉन फाइलर हैं। अब इसमें ये 7E का जिक्र किया गया है। 7E बेसिकली टैक्स है कितना, तो इसको ज़रा कॉम्प्लिकेटेड करके इन्होंने यहाँ डिफ़ाइन किया है। वो ये कहते हैं कि जो डीम्ड इनकम, यानी एक प्रॉपर्टी है आपकी 1 करोड़ रुपए की। अब इसमें ये कहते हैं जी कि उस 1 करोड़ रुपए का हम ये समझेंगे कि आपने 5% प्रॉफिट कमाया है। यानी करोड़ रुपया है तो आपने साल में 5 लाख रुपया इसमें से कमाया है। आपने कमाया है या नहीं उसको छोड़ दें, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमने फ़र्ज़ कर लेना है कि आपने 5 लाख कमाया है। अब उस 5 लाख का 20% वो कितना बनेगा, वो 1 लाख। तो इसलिए ये इन्होंने ज़रा कॉम्प्लिकेटेड करके लिखा है, लेकिन आगे ब्रैकेट में ये लिख दिया है इफ़ेक्टिव रेट 1% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू। यानी जो मार्केट वैल्यू है आपकी प्रॉपर्टी की वो है 1 करोड़। तो 1 करोड़ का पर 1% यानी कि 1 लाख रुपया वो आपने टैक्स अदा करना है 7E के तहत। आगे ये बात मज़ीद की जा रही है कि जो 236C है इसमें एक सब सेक्शन 2A ऐड किया गया है, और इसमें ये कह दिया गया है कि जब भी ट्रांसफरिंग अथॉरिटी यानी सब रजिस्ट्रार है जो रजिस्ट्री करता है, वो उस वक़्त तक रजिस्ट्री नहीं कर सकेगा जब तक FBR से सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता कि जनाब ये जो बंदा ज़मीन बेच रहा है इसने 7E में जो इसके ज़िम्मे टैक्स है वो इसने अदा कर दिया हुआ है। अब ये इसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ ताकि ज़रा सिंप्लीफाई किया जाए। ये ज़हन में रखें कि चाहे आप फाइलर हैं या आप नॉन फाइलर हैं, दोनों ने इस 7E को क्लियर करना है। 7E को कैसे क्लियर करना है, तो उसके 2 तरीके हैं। नंबर 1 वो ये है कि आप टैक्स अदा कर दें, यानी जो टैक्स यहाँ बताया जा रहा है कितना, 1% उस प्रॉपर्टी की वैल्यू का। प्रॉपर्टी है 1 करोड़ रुपए की तो 1 लाख रुपया आप टैक्स अदा कर दें। तो तब आप क्लियर वो टैक्स अदा करके आप जब रजिस्ट्री करवाने जाएं तो उधर आप वो सबूत पेश करें कि ये हमने टैक्स अदा कर दिया है, तो आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी। सेकंड ये है कि आपने वो टैक्स अदा नहीं करना, तो फिर उस सूरत में ये नीचे एक सर्टिफिकेट आपने लेना है। किन से? FBR से।
یہ سرٹیفکیٹ ہے، یہ فارم اے کی صورت میں، اس کو آپ نے فل کرنا ہے. یہ دیکھ لیں، سرٹیفکیٹ فار دا پرپز آف سیکشن 236C سب سیکشن 2A ٹو بی پریزنٹڈ بائی دا سیلر ٹرانسفرر ٹو رجسٹرنگ ریکارڈنگ اٹیسٹنگ اتھارٹی فار دا ٹرانسفر آف اموویبل پراپرٹی. اب یہ سرٹیفکیٹ آپ کو کس صورت میں ملے گا؟ یہ آپ کو اس صورت میں ملے گا کہ اگر آپ پہ 7E کا ٹیکس لاگو نہیں ہوتا. اب وہ کس کے اوپر 7E کا ٹیکس لاگو نہیں ہوتا، تو اس کی طرف میں آگے بڑھتا ہوں. 7E کو آپ کے سامنے ریڈ آؤٹ کرتا ہوں، ڈیفائن کرتا ہوں، تاکہ اس میں مزید واضح ہو کہ کس صورت میں آپ 7E سے بری ذمہ ہو سکتے ہیں. اس میں یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جو تو نان فائلر ہیں انہوں نے تو یہ ٹیکس دینا ہی دینا ہے، لیکن جو فائلر ہیں یعنی جو ٹیکس پیئر ہیں ریگولر، ان کو بچت مل سکتی ہے. لیکن کس صورت میں بچت مل سکتی ہے، تو اس کو ابھی ریڈ آؤٹ کرتے ہیں. اب یہ جو یہ ذہن میں رکھیں اگین کہ یہ جو سرٹیفکیٹ ہے یہ کس کو چاہیے ہوگا؟ یہ اس کو چاہیے ہوگا جو ٹیکس پیئر ہے، یعنی جو فائلر ہے، اس کو یہ سرٹیفکیٹ چاہیے. جو نان فائلر ہے وہ تو ویسے ہی ٹیکس ادا کر رہا ہے، اور ٹیکس ادا کر کے اس نے رجسٹری کروا لینی ہے. اب جناب یہ دو فیصلے موجود ہیں. ایک یہ فیصلہ ہے جو سندھ ہائی کورٹ کا ہے، 30 پیجز کا یہ فیصلہ ہے. 208 لوگوں نے 7E کو چیلنج کیا تھا. یہ کب کیا تھا؟ 2022 میں، کیونکہ اوریجنلی 7E 2022 میں آیا تھا، لیکن 2022 میں اس کو اپلائی نہیں کیا گیا، اب اس کو اپلائی کر دیا گیا ہے. اب جناب یہ فیصلہ ہے، یہ کس کا فیصلہ ہے؟ یہ لاہور ہائی کورٹ کا ہے. 50 پیجز کا یہ فیصلہ ہے. اس فیصلے میں 7E کو یہاں کاپی کیا گیا ہے، تو اسی میں اس کو ریڈ آؤٹ کرتا ہوں. اب جناب اس میں آنے لگے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن پہ 7E اپلائی نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے تو یہ ہے فار دا ٹیکس ایئر 2022، یہ میں نے بتایا 2022 میں آیا تھا. اینڈ اون ورڈ a tax shall be imposed at the rate specified in the division this part of this first schedule on capital assets specified in this section. اب کیپٹل ایسٹ سے یہاں یہی مراد ہے کہ جو آپ کے اموویبل پراپرٹیز ہیں، یعنی آپ کا مکان، آپ کے دکانات، آپ کا پلاٹ، وہ سب اس میں آگے ہیں. A resident person shall be chargeable to tax under this section. اچھا، اب ایک تو بچت کس کو مل رہی ہے؟ جو نان ریزیڈنٹ ہے، یعنی جو پاکستان میں ریگولرلی نہیں رہتا، جو اوورسیز پاکستانی ہیں، انہوں نے 7E یعنی یہ جو 1 لاکھ روپیہ ہے، 1 کروڑ کے اوپر، وہ ٹیکس ادا نہیں کرنا. این اماؤنٹ ایکول ٹو 5% آف دا فیئر مارکیٹ، یہ میں نے اوپر الگ سے ایلیبوریٹ کر دیا کہ 5% سے کیا مراد ہے. آگے جناب یہ ایکسکلوڈنگ دا فالوئنگ، یہ وہ صورتیں ہیں جس میں یہ ٹیکس اپلائی نہیں ہوگا. کون سی صورتیں ہیں؟ 1 کیپٹل ایسٹ اونڈ بائی دا ریزیڈنٹ پرسن، یعنی ایک بندہ ہے وہ پراپرٹی سپوز سیل کر رہا ہے. کون سی پراپرٹی سیل کر رہا ہے؟ اسی پراپرٹی میں وہ رہ رہا ہے. یعنی ایک بندہ ہے، اس کا ایک ہی مکان ہے اور اسی پراپرٹی میں وہ رہ بھی رہا ہے اور اسی کو وہ سیل بھی کرنے جا رہا ہے. تو اس صورت میں اس پراپرٹی پہ یہ 7E کا ٹیکس نہیں لگے گا. آگے جناب بات ہو رہی ہے سیلف اونڈ بزنس پریمیسز فرام ویئر دا بزنس از کیریڈ آؤٹ بائی دا پرسن اپیئرنگ آن دا ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ. اچھا اگین اب یہ بچت کن لوگوں کو مل رہی ہے، یا یہ ایکسکلوژنس کن لوگوں کے لیے ہیں؟ جو ٹیکس ادا کر رہے ہیں، جو فائلر ہیں، یہ اب ان کی بات ہو رہی ہے. نان فائلر وہ ذہن میں رکھنا ہے، میں یہ تیسری بار کہہ رہا ہوں کہ اس نے جو 7E دینا ہی دینا ہے. اب جناب اس میں یہ بات ہو رہی ہے کہ پہلے تو یہ کہہ دیا کہ اس کو چھوٹ ملے گی کس پراپرٹی پہ؟ اس پراپرٹی پہ جس میں وہ رہ رہا ہے. آگے بات ہو رہی ہے کہ اس پراپرٹی پہ اس کو چھوٹ ملے گی جس پراپرٹی میں وہ بزنس کر رہا ہے. اب ایک بندہ ہے، ایک مکان میں وہ رہ رہا ہے، ایک اس کی جائیداد ہے سپوز شہر میں، اور وہاں وہ اس پراپرٹی میں بزنس کر رہا ہے، خود بزنس کر رہا ہے، یعنی اس نے آگے رینٹ پہ نہیں دی ہوئی، تو اس پراپرٹی پہ بھی اس کو چھوٹ ملے گی. سیلف اونڈ ایگریکلچرل لینڈ ویئر ایگریکلچر ایکٹیویٹی از کیریڈ آؤٹ بائی دا پرسن ایکسکلوڈنگ فارم ہاؤسز اینڈ لینڈ انیکس دیئر ٹو، یعنی ایک بندہ جو کاشتکاری کر رہا ہے، ایک رقبہ ہے اور وہ زیر کاشت ہے، ایگریکلچرل لینڈ ہے، تو اس پہ بھی چھوٹ ملے گی. آگے جناب کیپٹل ایسٹس
allotted to. آگے یہ کوئی اسپیشل کیسز آ گئے ہیں کہ کوئی آرمڈ فورسز سے کسی بندے کا تعلق تھا اور وہ شہید ہوا، اس شہید کی جو پراپرٹی ہے جو اس کو الاٹ ہوئی. سیم وے بات ہو رہی ہے جو پروونشل گورنمنٹ کا کوئی امپلائی تھا یا فیڈرل گورنمنٹ کا امپلائی تھا اور دوران ملازمت اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، وار وونڈیڈ جو زخمی ہو گیا ہے کسی وار میں، این ایکس سروس مین، اینڈ یعنی یہ ایک اسپیشل کیس آ گیا ہے. یعنی وہ لوگ جن کو پراپرٹیز الاٹ ہوئی، جن کو پراپرٹیز الاٹ ہوئی ہیں، چاہے وہ پروونشل امپلائی تھے یا فیڈرل گورنمنٹ کے تھے یا وہ آرمڈ فورسز میں تھے. آگے مزید بات ہو رہی ہے اینی پراپرٹی وچ فرام وچ انکم. اچھا یہ اب تھوڑا سا سمجھ لیں، اس میں آپ کو چھوٹ مل سکتی ہے، کس انداز سے مل سکتی ہے. اینی پراپرٹی فرام وچ انکم از چارجیبل ٹو ٹیکس انڈر دا آرڈیننس اینڈ ٹیکس لیویبل از پیڈ دیئر آن. یعنی آپ کی ایک پراپرٹی ہے، سپوز وہ کسی جگہ پہ ہے، آپ کا ایک پلازا ہے اور وہ آپ نے رینٹ آؤٹ کیا ہوا ہے اور وہ آپ نے ڈکلیئر بھی کیا ہوا ہے، اور اس میں جو آپ کو انکم مل رہی ہے اس انکم پہ آپ آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں، آپ ریگولر ریٹرنز فائل کر رہے ہیں اور اس میں آپ ٹیکس بھی دے رہے ہیں، تو وہ بھی اس سے ایکسکلوڈ ہوگی. یعنی اس پہ بھی 7E کا ٹیکس آپ نے نہیں دینا کیونکہ آپ آلریڈی اس انکم سے ٹیکس ادا کر رہے ہیں. یہ آپ نے بیسیکلی ٹیکس اس پر دینا ہے جس کا آپ ٹیکس پہلے نہیں ادا کر رہے. کیپٹل ایسٹ ان دا فرسٹ ٹیکس ایئر ایکوزیشن ویئر ٹیکس انڈر 236 کے اوپر 236C کی بات ہو رہی تھی، یہ آ گیا 236 کے. یہ کون سا ٹیکس ہے؟ جو ایڈوانس ٹیکس آپ ادا کرتے ہیں. جو 236C ہے وہ گین ٹیکس کی بات ظاہر اس میں ہو رہی ہے. تو ایک پراپرٹی جو آپ نے ابھی خریدی ہے اور اس پہ آپ نے آلریڈی یعنی اسی سال خریدی ہے اور اسی سال اس پر آپ نے ٹیکس ادا کیا ہے جو ایڈوانس ٹیکس ہے. تو بات ہو رہی ہے اگر آپ اس کو بیچنے لگیں گے، اسی سال خرید کے اسی سال بیچ رہے ہیں، تو اس پہ آپ نے 7E کا یہ ٹیکس نہیں ادا کرنا. آگے جناب، ویئر دا فیئر مارکیٹ ویلیو آف دا کیپٹل ایسٹس ان ایگریگیٹ ایکسکلوڈنگ دا کیپٹل ایسٹس مینشنڈ ان دا کلاز A B C D E اینڈ F ڈز ناٹ. یعنی اوپر جتنی پراپرٹیز کی بات ہو رہی ہے، کون سی پراپرٹی؟ ایک جس میں آپ رہ رہے ہیں، ایک وہ پراپرٹی جس میں آپ بزنس کر رہے ہیں، ایک وہ پراپرٹی جس کا ٹیکس آپ آلریڈی دے رہے ہیں. یعنی پلازا ہے آپ نے رینٹ پہ دیا ہوا ہے، اس کا ٹیکس آپ آلریڈی دے رہے ہیں. پھر ایگریکلچرل پراپرٹی، یعنی یہ تمام پراپرٹیز کو چھوڑ کے، اب یہ ذہن میں رکھیں یہاں بات ہو رہی ہے ایکسکلوڈنگ دا کیپٹل ایسٹس، یعنی ان تمام کو چھوڑ کے ان کے علاوہ دیگر جتنی پراپرٹیز ہیں آپ کے پاس، ان کی اگر مارکیٹ ویلیو آپ اکٹھی کرتے ہیں اور اکٹھی کر کے وہ 25 ملین سے کم بنتی ہے، ڈز ناٹ ایکسیڈ روپیز 25 ملین، 25 ملین یعنی 2.5 کروڑ سے کم بنتی ہے، تو پھر بھی آپ کے اوپر 7E کا ٹیکس اپلائی نہیں ہوگا. یعنی سپوز میرے نام پہ پلازا بھی ہے، میرے نام پہ گھر بھی ہے، میرے نام پہ ایگریکلچرل لینڈ بھی ہے، اس کے علاوہ بھی میرے نام پہ پراپرٹیز ہیں، وہ جو ان کے علاوہ میرے پراپرٹیز ہیں وہ 2 کروڑ کی بنتی ہیں، تو ان میں سے اگر میں کوئی بیچنے جا رہا ہوں پراپرٹی تو اس پر بھی یہ 7E کا ٹیکس نہیں لگے گا. اچھا جناب، یہ میں نے اس کو ڈیفائن کیا جس انداز سے میں اس کو ٹیک اپ کر رہا ہوں، یا جو میری نظر میں اس کی تشریح بنتی ہے. بعض لوگ اس کی تھوڑی ڈیفرنٹ تشریح کر رہے ہیں، میرے علاوہ دیگر لوگ بھی اس کو اسی طریقے سے ڈیفائن کر رہے ہیں. تو اگر اس میں آپ کو کہیں اور سے کوئی تھوڑی سی ڈیفرنٹ تشریح ملتی ہے تو ممکن ہے کہ ان کی تشریح زیادہ ویلڈ ہو، لیکن میری نظر میں اس کی تشریح یہی بن رہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے جس انداز سے اس کو ڈیفائن کیا. کیپٹل ایسٹس اونڈ بائی دا پروونشل. اچھا چلیں، اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے، جو آگے بات ہونے لگی ہے. تو مختصراً یہ کہ اگر اس کو صحیح انداز سے دیکھا جائے تو شاید اس کی اپلیکیشن عام لوگوں پہ نہیں ہو رہی، لیکن ان لوگوں پہ مسٹ ہوگی، کمپلسری ہے جو ریگولر ٹیکس پیئر نہیں ہے. اب میجورٹی یہاں ریگولر ٹیکس پیئر نہیں ہے، یعنی فائلر کی نہیں ہے. آپ کو بھی معلوم ہے عام بندہ فائلر اس لیے نہیں بنتا، اس کو سمجھ بھی نہیں ہے، اور اس کو ایک ایسا فیل ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں ایک ٹیکس نیٹ میں آ کے میں پھنس جاؤں گا اور ہمیشہ کے لیے میرے لیے مسائل بنیں گے. بہت انفارچونیٹ ہے یہ کہ جو پالیسی میکرز ہیں، جو یہ پالیسیز بناتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان لوگوں کو وہاں بیٹھ کے ایسے لگتا ہے کہ پورے پاکستان میں شاید بڑے امیر لوگ ہیں، اور خاص طور پہ
جو چھوٹے شہروں میں یا سائڈ ایریاز میں لوگ ہیں ان کے پاس تو اتنے وسائل ہی نہیں ہیں، نہ وہ کروڑ پتی ہیں، اور ان کو جب یہ نان فائلر کی حیثیت سے ٹیکسز ادا کرنے پڑتے ہیں تو ان پہ بہت زیادہ لوڈ بن جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ تقریباً 25% سے بھی زیادہ ٹوٹل ٹیکس بن رہا ہے جو ادا کرنا پڑتا ہے نان فائلرز کو۔ کس انداز سے کہ یعنی 10.5% تو کس نے ادا کرنا ہے؟ خریدار نے، ایف پی آر کا ٹیکس، ایڈوانس ٹیکس۔ 6% ادا کرنا ہے کس نے؟ سیلر نے۔ اب سیلر کے اوپر یہ 7E کا جو ٹیکس ڈال دیا گیا ہے تو 7% اس کے ذمے ہو گیا۔ اسی طرح پھر آپ ادا کرتے ہیں جو 3% ہے اسٹیمپ ڈیوٹی، اگر بلدیہ کی حدود سے باہر ہیں۔ سیم وے ضلع کونسل کا ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ پھر رشوت ادھر مسٹ ادا کی جانی ہوتی ہے۔ پھر جو پراپرٹی ڈیلر صاحبان ہیں ان کو آپ نے ادا کرنا ہے، کمیشن ادا کرنا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر کئی طرح کے چھوٹے موٹے ایکسپینسز اس میں ہوتے ہیں تو جب آپ کولیکٹیولی اس کو دیکھتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ 25% کو بھی آپ ایکسیڈ کر جاتے ہیں، اور یہ ٹو مچ ہے۔ اگر آپ کمپیریزن کریں، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے عمران خان کے دور میں 1%، اب شہری ایریا کی میں بات کرنے لگا ہوں، شہری ایریا میں ابھی بھی خیر اسٹیمپ ڈیوٹی 1% ہی ہے، تو اس کے دور میں 1% تھی، 1% بلدیہ تھا، اور یہ جو گین ٹیکس ہے وہ تھا ہی نہیں۔ خاص طور پہ اگر آپ کی پراپرٹی ہوتی تھی یعنی انہیریٹڈ پراپرٹی تو اس پہ گین ٹیکس نہیں تھا۔ سیم وے جو ایڈوانس ٹیکس تھا وہ بھی بہت کم تھا، تو ٹوٹل آپ کا ٹیکس اس وقت تو بنتا تھا جو روٹین میں ریگولر یعنی موسٹلی آپ کہہ لیں لوگوں کا، وہ 4% ٹیکس بنتا تھا۔ اب اس کو یہ لے گئے ہیں کسی جگہ پہ، اور اس سے بزنس متاثر ہوا ہے، اور بہت بری طرح سے متاثر ہوا ہے، اور اس کا کوئی چانس نہیں ہے کہ اس کو اب ختم کیا جائے گا، کیونکہ ٹیکس جب ایک لگتا ہے تو وہ ختم مشکل سے ہی ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بدقسمتی ہے، اسپیشلی جن لوگوں کا روزگار ہی یہ ہے وہ بری طرح متاثر ہو رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو جینون بائرز ہیں، کچھ تو بزنس کرتے ہیں، چلیں ان کے بزنس کو ایک فرق لگا، لیکن وہ لوگ جو اسپیشلی غریب ہیں اور وہ مکان بنانے کے لیے ان کو پراپرٹی چاہیے، تو وہ اس سے بری طرح سفر کر رہے ہیں، اور آلموسٹ ٹیمپریریلی بزنس تو ٹھپ ہوا پڑا ہے کہ پراپرٹی ڈیلرز وہ اس میں شدید تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، احتجاج کی بات کر رہے ہیں، پروٹیسٹ کی بات ہو رہی ہے۔ میں اپنے ضلع کی بات کر رہا ہوں، یہاں یعنی ضلع جہلم میں یہاں جو پراپرٹی ڈیلرز ہیں وہ تو بہت خفا ہیں اس پہ، اور پروٹیسٹ کی وہ بات کر رہے ہیں کہ اس پہ پروٹیسٹ کیا جائے۔ سیم وے باقی شہروں میں بھی صورتحال ہے۔ لیٹ سی اس میں کیا ہوتا ہے، لیکن وقتی طور پہ ٹربل ہر ایک کے لیے بنی ہوئی ہے۔